एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं अपने देश की इन गर्द आलूद दीवारों में सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अलबत्ता मेरा रुख उस मकाम की जानिब है जहाँ करगेजियों की रूह बसती है। बुलंदो बाला आलूटों के पहाड़ों और बर्फ़ के तोदों के दरमियान जाने कितनी पुश्तों से हमारे अजदाद ने हमारे लिए इस सरजमीन को महफूज रखा है। ये इतनी अनमोल है कि कौमी तराने में इसी का गीत गाया जाता है। मैं अपने मुल्क के कीमती तरीन खजानों में से एक का सरचश्मा खोजने जा रहा हूँ। वो है अजीम दरियाए नारैन। अपने गाइड बख्तियार के साथ हम कमटोर में अपना सफ़र शुरू करेंगे, जो कि बुनियादी ज़र मुबादला फराहम करने वाली एक बुलंद मकाम सोने की कान है। माहिर माहौलियात के मुताबिक ये कान कनी दरियाए नारैन को सैराब करने वाले बर्फानी तोदों की तबाही में तेज़ी का सबब बनी है। इसका पानी उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान से होता हुआ बहरियाए अराल में गिरने से कब्ल पूरे किर्गिज़स्तान से गुजरता है। हम कमटोर की कान में नहीं जा पाएंगे। ये मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री साइट है और ममनू तरीन मकामात में से एक है। हम गाड़ी को जितना करीब ले जा सके ले जाएंगे ताकि कुछ फिल्म बंद कर सकें। ये कान सन 1978 में दरियाफ्त हुई थी। उस वक्त किर्गिज़स्तान सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, मगर दरकार खतीर लागत ने इसे मजीद नहीं बढ़ने दिया। कमटोर में बड़े पैमाने पर सोने की कान कनाडा की एक कंपनी सेंट्रा ने सन 1997 में शुरू की। गुज़िश्ता साल किर्गिज़ी कानून साजों ने कान पर रियासती अजारादारी का निफाज किया ताकि मुबैना माहौलियाती और हिफाजती मसाइल को हल किया जाए। कमटोर पहाड़ी सिलसिला टाइन शेन पर वाक़े है, जहां कई ग्लेशियर्स का इर्तिकाज़ है। कमतोर से मुतालिक हमारे साथी साइटों को देख रहे हैं और यहाँ मौजूद 3 बड़े ग्लेशियर्स को सालितोर, डेविडोव, लीसी और लीसी का कुछ भी नहीं बचा। ये लोग डेविडोव से भी बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े काट रहे हैं और इसे पूरी तरह तबाह कर रहे हैं, लिहाजा अब वहाँ तकरीबन कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ज़ख़ीरा सोवियत यूनियन के ज़माने में दरियाफ़्त हुआ था, मगर इस पर काम नहीं हुआ क्योंकि मुश्किल अर्ज़ियाती सूरत हाल के पेश नज़र इनका मानना था कि माहौल को मुतासिर किए बग़ैर इससे इस्तिफ़ादा करना मुमकिन नहीं। कैनेडियंस को दावत दी गई और आगाज़ के बरसों में तो मालूमात तक बिल्कुल रसाई नहीं थी। मुकम्मल राज़दारी रखी गई, किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी और खुदाई के दौरान की जाने वाली फिजिबिलिटी स्टडी को नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ते गए। आगाज़ में कटमोर पर किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी के बगैर काम किया गया। 2 साल तक सब कुछ दरियाए नारायण में बहता रहा, पर नारायण कटमोर से शुरू होता है। दरियाए कटमोर इस तरफ है और ये तरागे में बहता है और तरागे नारायण में गिरता है। दरियाए नारायण के ज़राए वहीं से शुरू होते हैं और चूंकि 2 साल तलफ करने का कोई निज़ाम नहीं था,
سائنائڈز آنے لگا۔ پھر اس کے بعد کچھ ماہرین ماحولیات خدشہ ظاہر کرنے لگے کہ یہ کسی گلیشیئر سے نکلتی جھیل کے سیلاب کی طرح نیچے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ باقی کیا بچا پیچھے؟ کانوں کے فضلات کا ایک تالاب۔ پھر اس کے بعد کچھ ماہرین ماحولیات خدشہ ظاہر کرنے لگے کہ یہ کسی گلیشیئر سے نکلتی جھیل کے سیلاب کی طرح نیچے کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ رہی بات فاضل باقیات کی، تو اب کمٹور میں تقریباً 50 ملین مربع میٹر کا فضلہ موجود ہے۔ اس میں کئی کیمیاوی مادے موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے سبھی پہاڑ بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ٹیکٹونک تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والا کوئی زلزلہ پیٹرو جھیل کے بند کو ہلاتا ہے تو کمٹور، تاراگے اور نارین کے دریا متاثر ہوں گے، اور اس تباہی کا اثر 1 صدی تک رہ سکتا ہے۔ کرغستان کا قدرتی سرمایہ سوچ سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہم جتنی کمپنیاں بنائیں گے اور ترقی کریں گے، اتنے ہی دولت مند ہو جائیں گے۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں لگاتا کہ قدرتی سرمایہ کی اصل قیمت کیا ہے۔ پانی کے ذخائر، گلیشیئرز۔ دریائے نارین کے سرچشمے تک پہنچنے کے لیے مجھے اور بختیار کو ایک درے سے گزرنا ہوگا اور چینی بارڈر کے نزدیک ٹین شان پہاڑی کی دوسری طرف جانا ہوگا۔ پچھلی بار آئے تھے تو ہم ٹوسور پاس سے گزرے تھے۔ میں ہر سال یہاں سے گزرتا ہوں، اور 2016 میں یا 2017 میں 3880 میٹر کی اونچائی پر ایک برفانی جھیل اور برف کی ایک تیز کنارے دار چادر صاف دکھائی دیتی تھی۔ اب عملی طور پر دیکھیں تو وہاں برف کا کوئی نام و نشان نہیں، صرف ننگی چٹانیں ہیں۔ برفانی جھیل کی گہرائی بہت کم رہ گئی ہے۔ یقیناً یہ دکھ کی بات تھی، اور ہم یہ نہ صرف ٹوسور میں دیکھتے ہیں بلکہ گزرتے ہوئے کئی مقامات پر یہی حالت ہے۔ آیا ہے کہ تھوڑے سے گلیشیئر ہی رہ گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ پگھلاؤ کا شکار ہیں۔ موسم سرما میں یہ دوبارہ بھی نہیں بھرتے کیونکہ بارش ہی اتنی کم ہوتی ہے۔ موسم بدل رہا ہے۔ یوں تو گلیشیئرز کا پگھلاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، مگر سائنسدانوں کے لیے درستگی ضروری ہے۔ اندازاً کمٹور گلیشیئر سے کوئی 50 کلومیٹر دور ہم کارا بٹکک کے گلیشیئر پہنچتے ہیں، جو کہ مستقل سائنسدانوں کے مشاہدے میں ہے۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر میں اسے تکنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جب بھی اس کی بلندی پر آتا ہوں، یہ منظر مجھے پرجوش کر دیتا ہے۔ گلیشیئر پر اپنے بیس پر چڑھنے سے پہلے سائنسدانوں کو گھاٹی میں معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے۔ وہاں ہمارے پاس پچھلی صدی کے آلات کے ساتھ ساتھ شمسی تابکاری کی پیمائش کرنے والے جدید ترین آلات بھی موجود ہیں۔ یہاں پر ہوا کی رفتار، سمت، نمی اور ہوا کے درجہ حرارت کی پیمائش کے لیے سوویت یونین کے دور کے آلات ہیں، اور یہاں ایک خودکار کمپلیکس میں ہم شمسی تابکاری اور سورج کی روشنی کا دورانیہ ہوا کی سمت اور رفتار کی پیمائش کر سکتے ہیں۔
کچھ دنوں پہلے یہ پورا علاقہ موسم سرما کے ایک تباہ کن برفانی طوفان کی لپیٹ میں تھا، جس میں ایک ہی دن میں پورے مہینے جتنی بارش ہو گئی تھی، جس میں جنگلی حیات اور مویشی دونوں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک مقامی چرواہے نے بتایا کہ اس نے کیا کیا نقصان اٹھایا۔ کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ میں یہاں 23 سال سے آ رہا ہوں۔ مویشیوں کے کتنے خیمے ابھی تک نہیں مل پائے؟ جو کھوئے ان میں سے 3 ابھی تک نہیں ڈھونڈ پایا ہوں میں۔ کتنے مردہ مویشی ملے آپ کو؟ میرے تو 12 ہی مویشی مرے ہیں۔ اگر سب کے مویشی گنے تو تقریباً 100 مویشیوں کی گنتی بنے گی۔ اس شدید برفانی طوفان کے باوجود کارا بٹکک کا گلیشیئر سکڑ رہا ہے۔ کئی دہائیوں کی جانچ کے دوران صرف 4 بار ہی اس کے حجم میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور پچھلی بار یہ ہوا تھا 1971 میں۔ کارا بٹکک کے گلیشیئرز پر تحقیق کے دوران میں جن سائنسدانوں سے ملا، وہ ان چند ہائیڈرو اور میٹرولوجیکل اسٹیشنز پر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جو اب تک گرانٹس کی بدولت کھلے ہوئے ہیں، جو زیادہ تر بین الاقوامی تنظیموں سے ملتی ہیں۔ لیکن انہوں نے فنڈز کی کمی کے باوجود ہمت نہیں ہاری ہے۔ نارین کی 2 اہم معاون ندیوں کے سنگم پر ان کے ساتھی پرانے سوویتی دور کے آلات لیے پانی کے بہاؤ کی پیمائش کر رہے ہیں۔ جب تک ہمیں معلومات نہیں دی جاتی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرگستان میں تمام دریاؤں میں سالانہ اوسطاً 42 مکعب میٹر فارمیشن ہوتی ہے۔ یہ ہائیڈرو میٹرولوجیکل سروس کا دیا ہوا ڈیٹا ہے۔ یہ لیزر لیول گیجز ہمارے تحقیقی مرکز برائے ماحولیات و ماحول اور ہائیڈرومیٹ کے مابین دستخط شدہ یادداشت کے مطابق نصب کیے گئے ہیں۔ ان لیزر لیول گیجز کو ہائیڈرومیٹ کے بیلنس میں بنا کسی قیمت کے ہمیشہ کے لیے منتقل کیا گیا ہے، اور پھر ہم ڈیٹا کا اشتراک عمل میں لائیں گے۔ دریائے نارین کی لمبائی 800 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو چھوٹی اور بڑی ندیوں کے سنگم کے مقام پر پختہ حجم کو پہنچتا ہے۔ نارین شہر 45 کلومیٹر نشیب میں واقع ہے، جہاں 2 معاون دریا آپس میں ملتے ہیں۔ آج یہاں 50,000 لوگ بستے ہیں۔ اس کی تاریخ 19ویں صدی سے ملتی ہے، کہ جب یہ چین کے تجارتی راستے میں آنے والا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا۔ نارین اسٹیٹ یونیورسٹی کے سائنسدان بھی وسائل کی کمی کے باعث دریا کی صحت پر تحقیق کی کوشش کرتے ہیں، جو رک جاتے ہیں۔ کئی محققین کا کہنا ہے کرگستان میں سائنس جنونیوں کا کام ہے، اور یہ ایک اور ہی معاملہ ہے۔
سائنسدان نے یہاں اپنے خرچے پر تحقیق کی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بظاہر میکرو لیول پر دریا کی صحت ٹھیک معلوم ہوتی ہے، مگر دریا کی میکرو دنیا ایک معمہ ہے، کیونکہ اس میں جھانکنے کے لیے ان کے پاس موزوں آلات موجود نہیں ہیں۔ مائکرو اجزاء کی جانچ کے لیے پانی کا تجزیہ مہنگا عمل ہے۔ یہ درستگی کے ایک خاص معیار پر ہونا چاہیے۔ آپ کو حیاتیاتی تجزیہ کرنا ہے، ماحول کا تجزیہ، ہوا، مٹی، پانی اور جنگلی حیات کا تجزیہ، اور انسانی صحت پر ان کے اثرات کا تجزیہ۔ اور جہاں تک دریائے نارین کی لمبائی ہے وہاں تک کا تجزیہ کرنا بنتا ہے، اور یہاں اس کی جانچ کی جانی چاہیے کہ آیا یہ کمٹور کے کان میں پانی کی تطہیر کا عمل ٹھیک سے ہوتا ہے کہ نہیں۔ میرے مرحوم استاد نے یہاں ایک لیبارٹری بنانے کی تجویز پیش کی تھی، کیونکہ یہاں کافی لوگ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے کئی دن تک کئی دروازے کھٹکھٹائے، مگر کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پل کے بالکل پیچھے ہی ایک زیر آب پائپ گندے پانی کو شہر کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سے نکال دیتا ہے۔ یہ پلانٹ 1967 میں بنایا گیا تھا۔ اس سے مرکزی شہر، فوجی اڈے، سرحدی محافظوں کے اڈوں اور مرکزی اسپتال سے پانی کے نکاس کے لیے کام لیا گیا۔ کئی سال اس کا انتظام ملٹری نے سنبھالا۔ مگر پلانٹ کبھی بھی پوری طرح مکمل نہیں ہو پایا۔ شہر کے کاروباری اور رہائشی مقامات کا صرف 40% حصہ ہی اس نکاس کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ ہم گندے پانی کو پوری طرح سے صاف نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے۔ کیا میں نے ٹھیک سمجھا کہ کارکردگی صرف 40% ہے اسے صاف کرنے کے لیے؟ جی ہاں، تو یہ ان دنوں کا حال ہے۔ جی، ابھی اسی وقت بھی۔ شہر کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ فضلے کو صرف جزوی طور پر ہی صاف کر سکتا ہے۔ فلٹر سے بڑے بڑے ذرات ہی روکے جا سکتے ہیں۔ یہ حیاتیاتی تطہیر کرنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ کہ کرغستان کے ہر قصبے کا سچ ہے۔ تعمیر نو کے منصوبے کی مالی اعانت یورپی بینک برائے تعمیر و نو اور ترقی کرتا ہے۔ پانی اور نکاسی آب کے پائپوں کو مکمل تبدیل کرنے کا کام جاری ہے۔ اس منصوبے کا نفاذ 5 مرحلوں میں کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہم دوسرے مرحلے کے آغاز پر کام کر رہے ہیں۔ پہلا صاف پانی سے متعلق ہے اور دوسرا سیوریج سے۔ یوں تو لوگوں کو دریا بہت کچھ دیتا ہے، آبپاشی اور پینے کا پانی، مگر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ یہ بجلی پیدا کرتا ہے۔ اتباشی ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی دیکھ بھال کرنے والے انجینئر آبی ذخیرے کے نزدیک ہی رہائش پذیر ہیں، مگر مضحکہ کا خیز بات یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں پینے کے صاف پانی کی ترسیل کا کوئی نظام موجود نہیں۔ لہٰذا انہوں نے ایک اپنی سی ترکیب لڑائی اور ڈیم کے نیچے چٹان میں کھدی ہوئی ایک سرنگ میں رسنے والے پانی کو استعمال میں لا کر مسئلہ حل کر لیا۔ یہ وہ جگہ جس کی میں بات کر رہا تھا۔ ڈیم کے نیچے سے رسنے والا پانی یہاں جمع ہوتا ہے اور پھر ان پائپوں کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔
ہم یہ تخمینہ لگاتے ہیں کہ کتنا پانی یہاں سے نکلتا ہے اور کتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ پچھلے ہفتے ہی اس پائپ لائن کو چلایا گیا ہے کہ جب لیبارٹری کی جانچ سے تصدیق ہوئی کہ یہ پانی پینے کے لیے محفوظ ہے۔ دریائے نارائن آگے کہاں بہتا ہے، ان گھاٹیوں تک شاید کسی کی نظر نہیں گئی۔ آخر کار یہ ٹوک ٹوگل کے ذخیرے اور پن بجلی پاور پلانٹ کے جھرنوں کے ایک سلسلے تک پہنچتا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر تالے بیک نے اپنی ساری زندگی دریا کے کنارے گزاری ہے۔ جب پانی ان کے اڈے تک پہنچتا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ پرانے وقتوں میں وہ ایک پرانے واکی ٹاکی پر موروث کوڈ کے ذریعے ڈیٹا بھیجتے تھے۔ آج وہ پانی کے میٹر کی تصاویر بھیجنے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ عنقریب تو وہ اپنے محبوب دریا کی پیمائش کے لیے جدید ترین لیزر ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے ہمارا دریائے نارائن۔ یہ سرے دریا میں 500 کلومیٹر تک بہتا ہے۔ ازبکستان میں یہ سب کے لیے آبپاشی کا پانی فراہم کرتا ہے۔ یہ شاندار پانی کرغیزیوں کو پالتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی دریا ہے۔ کرغیزستان میں ایک ہی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے، تو اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا سفر بھی دریائے نارائن کی طرف سطح سمندر سے 3800 میٹر کی بلندی پر شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جب یہ کئی چھوٹی معاون ندیوں کا زور کشید کرتے ہوئے 300 میٹر نیچے اس وادی میں اترا، جہاں یہ ازبکستان کے حدود میں پہنچتا ہے اور کارا دریا کے ساتھ مل جاتا ہے، جس سے دریائے سیر و وجود پاتا ہے جو نشیب میں بہتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہونے والے سائنسدان یہاں سے لوٹ گئے، مگر ہم آگے اس پن بجلی گھر تک جا رہے ہیں جو کرغیزستان سے 90% بجلی پیدا کرتا ہے۔ دریائے نارائن کی بلندی میں ہر 1 کلومیٹر پر 3 میٹر اور 23 سینٹی میٹر کا فرق آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں دریائے وولگا کی اونچائی میں فرق آیا ہے صرف 4 سینٹی میٹر۔ دریائے نارائن پر قائم کیا جانے والا سب سے پہلا پن بجلی گھر فرسٹ بورن کہلایا۔ ایچ کرگن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی شروعات 1956 میں ہوئی اور 1962 تک کام کرتا رہا، اور 1962 میں ٹوکٹوگل ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد ہر اخبار اسلحے کی دوڑ اور سرد جنگ کے حوالوں سے بھرا رہتا تھا۔ خام کپاس فوجی صنعت کو فراہم کیے جانے والے خام مال میں سے ایک اہم خام مال تھا۔ کپاس صرف وسطی ایشیا میں اگائی جاتی تھی، لیکن کپاس اگانے کے لیے آبپاشی کا مسئلہ حل طلب تھا۔ سینکڑوں منصوبے تجویز کیے گئے، اور سینکڑوں میں سے بس ایک منظور ہوا۔ یہ کرغیزستان کی ایک تنگ وادی میں تھا جسے ٹوکٹو بیکسا کہا جاتا ہے۔ ایک بار ڈیم میں پانی جمع ہو جائے تو پانی پورے وسطی ایشیا کو سیراب کر سکتا ہے اور سستی برقی توانائی پیدا کرنے والی ٹربائنز کو چلا سکتا ہے۔ لیکن سائنسدانوں اور انجینئروں کا حساب کتاب اگلی دہائیوں میں کچھ کر نہیں پائے گا، جب کرغیزستان کے پگھلتے گلیشیئرز کا پانی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں ختم ہونے لگے گا۔ قدرت دولت کا ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ معلوم ہوتی تھی، اور ہم اسے بنا سوچے سمجھے اڑاتے رہے۔ جوں جوں ہماری آبادی اور ضروریات بڑھتی گئیں اور دنیا بھر میں چھائے اس کھپت کے کلچر سے بڑھاوا ملتا رہا،
اپنے سفر میں جن سائنسدانوں سے ملاقات رہی ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو کیسے روک سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے وسائل کو بچانے کی ضرورت ہے اور انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ اس پن بجلی بند سے چند کلومیٹر آگے دریا کرغستان کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، دریا کی دوسری طرف ازبکستان شروع ہو جاتا ہے۔ یہی مجھے امید کی کرن دکھائی دی ہمارے مسئلے کے حل کے لیے۔ مقامی کسانوں نے 3 سال کے عرصے میں ایک چھوٹے سے پلاٹ پر ایک گھر تعمیر کیا اور اس میں انار اور انجیر اگانا شروع کر دیے، جنہیں ایک موثر ڈرپ اریگیشن کے نظام کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے۔ کیڑوں کے ذریعے انسانی فضلے کی کھاد بنائی جاتی ہے اور کسان ایک چھوٹے سے تالاب میں ٹراؤٹ مچھلی پالتے ہیں۔ یہ عام دیہاتی لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے کام کی ساری معلومات لے چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان جیسے اور بھی کئی تھے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے طریقے ٹھیک کرنے کے لیے مہلت مل گئی ہو۔ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے بام ارض کی بازگشت۔ بام ارض کی بازگشت کا یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے انتباہ ہے، اور یہ جو موضوع تھا کرغستان کے حوالے سے ویلتھ آف نیشنز، یہ بہت ہی کمال موضوع تھا۔ ہم نے دیکھا کہ کرغستان جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، اور وہاں جو مائننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، اور ایک تو ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بچانے کا معاملہ ہے۔ اس کے درمیان میں توازن کیسے پیدا کیا جائے؟ ہمارے ساتھ ڈائریکٹر جنہوں نے پروڈیوس کیا ہے اس بہت ہی خوبصورت دستاویزی فلم کو، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسکندر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا پہلا سوال تو آف کورس مائننگ کے حوالے سے ہی ہے کہ وہاں پہ جو مائننگ ہو رہی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو گلیشیئرز ہیں وہاں پہ اور جو نیچرل ریسورسز ہیں کرغستان کے، ان پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ دراصل جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہے اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک زیادہ تر پہاڑی سلسلوں کا ملک ہے، اور پہاڑوں میں بہت سے گلیشیئرز ہیں۔ وہ ہمارے پانی کا ذریعہ ہیں، نہ صرف ہمارے ملک بلکہ بہت سے دوسرے ممالک کے لیے بھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ در حقیقت گلیشیئرز مٹنے کی رفتار میں تیزی کی وجہ یہ کی جانے والی کھدائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسکندر کہ ایکچولی 2 فینومیناز ہیں، 2 عوامل ہیں جو کہ گلیشیئرز پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، اور پہاڑوں پر، اور یہ تمام جو ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں جو کوئی گلوبل وارمنگ کا ایک پورا فینومینا ہے، اور دوسری طرف جو مائننگ ہے یہ ہے یعنی جو لوکلائزڈ ہے۔ تو یہ دونوں عوامل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں عوامل جو ہیں یہ اثر انداز ہو رہے ہیں یہ تمام ان بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے؟ دراصل یہ تو کانکنی سے پہلے ہی سے پگھلنا شروع ہو چکے تھے، یعنی یہ ایک جاری عمل ہے، کیونکہ ان گلیشیئرز پر تحقیق 1950 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ میرے خیال سے اس دوران یہ پگھلتے رہے اور اب تک، مگر اب میرا خیال ہے عالمی سطح کی کارروائیوں نے اس پگھلاؤ کے عمل کو تیز کر دیا ہے، اور ہماری کچھ پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ یہ جو 2 دریا ہیں کمتوو اور نیران، جس میں کمتوو ریور جو ہے اس کو آپ نے دکھایا ہے بہت ہی خوبصورت دریا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے کہانیاں بیان کی ہیں، جو کچھ اس دریا کے بارے میں آپ نے بتایا ہے وہ آف کورس بہت افسوسناک ہے، اور اسپیشلی جو مائننگ کی جو ویسٹیج ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ دریا کس حد تک آلودہ ہو چکا ہے؟ دراصل کچھ فلٹرز ہیں اور پانی کی صفائی کی سہولیات ہیں، لیکن چونکہ اس سائٹ پر بہت سے ماہرین اور عوام جانے کی اجازت نہیں رکھتے، یہ عوام کے لیے کھلا ہی نہیں، اسی لیے ہمیں معلومات کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں کئی سائنسدانوں کے مطابق عام طور پر دریا کے پانی کا معیار کم و بیش اچھا ہی ہے، لیکن جیسا کہ ایک کانکن انجینئر نے گفتگو میں بتایا، یہ فلم میں نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک سادہ سی بات چیت تھی۔ اس میں اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی کانکنی نہیں جو کہ فطرت کو متاثر نہیں کرتی، آپ جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمارے لیے کیا زیادہ قیمتی ہے، یہ سونا اور دیگر چیزیں جو ہم کھود نکالتے ہیں، یا یہ فطرت جیسے کہ یہ پانی۔
بہت شکریہ سکندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت ہی معلومات بھی آپ نے دی، اور ایکچولی معلومات جو ہیں وہ آپ کی دستاویزی فلم نے ہمیں دیں جو کہ بہت ہی کمال تھی. اور آف کورس یہ ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ جو کسی زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تخمینے ہیں، یہ اندازے ہیں، ایسا شاید ہوگا، لیکن اب ہم ایک ایسے دور میں، ایک ایسے عہد میں جی رہے ہیں جہاں پہ یہ جو تھریٹس ہیں، یہ جو باقاعدہ ایک چیلنج کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اب یہ حقیقت ہے. اب اس وقت جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز یا نیچرل کیپٹل کو بچانا ہے، یا دوسری طرف ترقی کا عمل جاری رکھنا ہے، یا ان دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا بیلنس کریٹ کرنا ہے، اور کیسے اپنے ان قدرتی وسائل اور ان تمام چیزوں کو واپس ہم ریسٹور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں ڈیفینیٹلی سائنٹسٹ کی، سائنسدانوں کی بات سننی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھتے رہیے بام عرض کی بازگشت.